अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का शहर और हम सब को दीन से मरबूत करने का मरकज़ है। हम सब के लिए करबलाए मौला मोहतरम है, क्योंकि यहाँ पर रिसालत माब ख़त्मी मुर्तबत रसूल आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का रोज़ा है और ये हमें इस्लाम की हिदायत देता है, ईमान की तरबियत देता है और हम सब को इंसानियत का दर्स देता है। करबला मौला में मौजूद है, आप सब के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आप सब पर रहमत बरकत ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और मार्फत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हर रोज़ जारी व सारी रखे। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज 2 ज़ुल्हज्जा 1444 हिजरी कमरी है और 21 जून 2023 ईस्वी है और हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1202 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। बुध का दिन है। बुध का दिन 4 आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। 4 आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम 7वें आइम्मा मासूम से लेकर 10वें मासूम अलैहिस्सलाम तक हमारे मौला हमारे आज मेज़बान रहे। और आज वैसे तो उनकी ही मेज़बानी के अंदर है तमाम कायनात का निज़ाम। आज का दिन खसूसी मौला के नाम से मंसूब था, लिहाजा आज के दिन हम अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की नेमत उज़्मा पर बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए चंद और लहज़े इनायत फ़रमाए और उस खालिक कायनात खालिक लम यज़ल की बारगाह के अंदर शुक्र अदा करते हैं कि हम अल्लाह ताला के सच्चे मौला से सच्चे वसी से मुतवस्सिल रहे। दिलों का अरमान करबला, चाहतों का दरमान करबला, रूह का आराम करबला, मेरा तो ईमान करबला। दुनिया में जिस गोशे से चाहो पुकारो करबला करबला करबला, तुम भी पुकारो करबला। करबला जवाब देती है, दिलों को आस देती है, अमल को शताब देती है। जहाँ से भी चाहो निदा दो करबला करबला करबला। करबला मौला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत और हम आहंगी और चाहत का एक मरकज़ है और यहाँ से बैठकर हम अल्लाह तबारक व तआला से मुतवस्सिल हो सकते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वसीला अल्लाह ने वो बुज़ुर्ग वसीला बनाया कि हम सब को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतवस्सिल कर दिया। देखें अल्लाह ताला ने क्या किया हमारे लिए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें जो दर्स मिला उसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खुतबा है निकाह का, हम जो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से भी मंसूब है और बाकी आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम ने भी फरमाया। बहरहाल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबे से मुतालिक और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम जो निकाह से मुतालिक फरमाया उसको हम आपके हुज़ूर पेश कर रहे हैं। वैसे ही मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के अक़द की डेट कल थी, वो गुज़री है और मोमिनीन ने खुशियों के साथ काफ़ी सारे निकाह भी अटेंड किए और काफ़ी सारी रुख़सतियाँ शादियाँ भी अटेंड की। आप सबको ही मुबारक है मौला की खुशियों की। और इसी मुनासबत से खुतबा जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह से मुतालिक फ़रामीन फरमाए, अल्लाह ताला ने पहले तो फरमाया जो कि उसको हम अर्ज़ करते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
بارے میں جو روایت ہے رسول خدا نے فرمائی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو بھی میری سنت سے بے رغبتی کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے فرمان میں فرمایا وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تزوج فقد احرز نصف دینہ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، جو شخص نکاح کر لیتا ہے وہ آدھا دین بچا لیتا ہے، اب اسے باقی دین کو بچانے کے لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے۔ وقال الامام صادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا رکعتان یصلیہما متزوج افضل من 70 رکعتا یصلیہا غیر متزوج، فرمایا جو شخص نکاح کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے، اس کی 2 رکعتیں، شادی شدہ شخص کی 2 رکعتیں اس شخص کی 70 نمازوں سے بہتر ہیں جس نے شادی نہیں کر رکھی۔ اللہ اکبر۔ اور معصوم علیہ السلام سے ہی خطبہ ہے، اسی خطبے سے متعلق ہے، اور رسول امام رضا علیہ السلام کا خطبہ بھی ہماری نگاہ کے سامنے موجود ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور رسول خدا بہرحال ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، اور ذی الحج کی ابتدا ہی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے عقد سے شروع ہوئی ہے، اور اس کے اندر ہمیں کافی ساری نعمتیں نصیب ہوئی ہیں، جن میں سب سے بڑی نعمت جو ہے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی نعمت ہے۔ اب اس کے اندر کافی ساری باتوں کے اندر ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے۔ بہرحال لن ینال اللہ لحومہا و دماؤہا، اللہ تعالیٰ کو یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کا ہمارے گوشت اور پوست رسول خدا کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نہیں پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، اس کا گوشت بھی اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، اس کا خون بھی اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، یہ قربانی ولیکن ینالہ التقویٰ، اللہ تعالیٰ کو ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف تقوی پیشہ کرنا ہے، قرآن مجید کی آیت کے مطابق اگر ہمیں کچھ پہنچانا ہے تقویٰ پہنچانا ہے، یعنی قرآن مجید نے بتایا یہ جو گوشت اور پوست تم اللہ کی بارگاہ میں بھیجتے ہو، اگر اس کے اندر تقویٰ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف تقویٰ کی صورت میں پہنچ سکتا ہے۔ فقط یہ گوشت اور پوست ذبح کر دو اور دل کے اندر تقویٰ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں پہنچتا اللہ تبارک و تعالیٰ تک، جتنا مرضی اخلاص پیش کر لو، اگر تقوی کے ساتھ نہیں ہے یہ اخلاص تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اخلاص کئی بار دکھاوے کے لیے ہوتا ہے اور کئی بار حقیقت کے لیے ہوتا ہے، تقوی کے ساتھ اخلاص جو ہوتا ہے وہ حقیقت کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال ایک خاموشی کو بڑی عبادت قرار دیا گیا، جس کے اندر صمتوں کا وقت الغضب قوہ، آپ کا غضب کی حالت پہ خاموش رہ جانا آپ کی طاقت پر دلالت کرتا ہے۔ صمتوں کا وقت الاساءۃ حکمہ، اور جب آپ کو کوئی رنج پہنچے، تکلیف پہنچے، اس وقت آپ کا خاموش رہ جانا حکمت شمار کیا جاتا ہے۔ صمتوں کا وقت الافتزاز انتصار، آپ کا کامیابی طلب کرنے کے وقت خاموش رہنا مدد طلب کرنا ہے، مدد کرنا ہے۔ صمتوں کا وقت سخریت رفعہ، جب آپ کا مزاح کیا جا رہا ہو، آپ کو تمسخر کیا جا رہا ہو، اس وقت آپ خاموش رہ جاتے ہیں، آپ بلند مقام والے ہیں، اس وقت آپ خاموش رہ جاتے ہیں۔ صمتوں کا وقت الحاجت عزت النفس، اور آپ کا حاجت کے وقت خاموش رہ جانا آپ کی نفس کی عزت ہے۔ اللہ اکبر۔ صمتوں کا وقت الحزن صبر و توکل، اور غم کی حالت میں، حزن کی حالت میں، رنج کی حالت میں، ذاتی رنج و غم و حزن کی حالت میں خاموش رہنا، نہ یہ کہ کسی دوسرے کے رنج کے اوپر بھی آپ خاموش بیٹھے رہیں، نہیں، اپنے غم رنج حزن کے وقت آپ خاموش رہتے ہیں تو کیا ہے؟ یہ آپ کا صبر اور اللہ تعالیٰ پر توکل ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ صمتوں کا وقت نصیحت لک ادب، جب کوئی آپ کو نصیحت کر رہا ہو اور آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کا ادب شمار کیا جاتا ہے۔ لا تتکلم الا اذا کلامک خیر من صمتک، کلام ہی نہیں کرنا چاہیے انسان کو مگر یہ کہ آپ کا بولنا آپ کے خاموش رہنے سے بہتر ہو، لہذا ہمیں بولنے کے لیے اچھے مورد تلاش کرنے چاہیے۔ ہر وقت بولتے رہنا عقل کی دلیل نہیں ہوتا۔
لہذا ہمیں عقل کے لیے بولنا ہے، شرافت کے لیے بولنا ہے، پاکیزگی کے لیے بولنا ہے، اور معصوم علیہ السلام کے لیے ہی بولنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا شہر کربلا میں ہم موجود، اور مولا سے متعلقہ ہی ایک فرمان آپ کے حضور تلاوت کرتا ہوں، جو کہ بہار الانوار جلد 98 صفحہ 115 سے ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال وہی کربلا کے بارے میں فرمائے، وہی اطہر بقاع الارض واعظمها حرمتا وانہا لمن بطحاء الجنہ۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، زمین جو ہے وہ پاک ترین بقعہ ہے، زمین کے اوپر جو ہے وہ کربلا پاک ترین بقعہ ہے، اور از احترام کے اعتبار سے بزرگ ترین بقعہ کربلا معلیٰ ہے، اور حق یہ ہے کہ کربلا جنت کی وادی ہے، حق یہ ہے کہ کربلا جنت کی وادی ہے۔ اور معصوم علیہ السلام کے لیے کافی ساری احادیث ہیں۔ معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس طریقے سے فرمایا ہے، بہرحال آگے بڑھتے ہیں، ہم اپنے کلام کو آگے بڑھانے کے لیے پیش اللہ تعالیٰ، یہ قربانی کا مہینہ گزر رہا ہے اور مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم لوگ قربانی کے جانور خریدنے کے لیے اپنے رزق حلال سے کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ ہم جو قربانی کے لیے جانور، دمبا، بکرا، بھیڑ، گائے، بیل یا بچڑا جو بھی ہم خریدیں، اس کو ہم اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں، غریبوں، فقیروں، مسکینوں، ناداروں کے اندر تقسیم زیادہ کریں۔ ہماری خواہش یہی ہوتی ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ان کے حقوق کے لیے بھی ہم کئی بار قربانی میں قربان کرتے ہیں، تو اپنے رشتہ دار ہی اتنے مل جاتے ہیں ہمیں کہ ان میں غریب بھی مل جاتے ہیں، فقیر بھی، مسکین بھی، یتیم بھی مل جاتے ہیں، اور ظاہری بات ہے رشتہ دار بھی ہیں اور ہمسائے بھی ہیں، تو لہٰذا ہم انہی کو پیش کر دیتے ہیں یہ رزق اپنا، اور اسی وجہ سے ہمارا یہ تقسیم کیا گیا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید درجات پا جاتا ہے، کیونکہ پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے، پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے، پھر ہمسایوں کا ہے، پھر اہل شہر کا ہے، پھر اہل وطن کا ہے، پھر ہمسایوں کا ہے، اہل ایمان کا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو تقسیم کرنا ہے۔ اب ہمارے اوپر آ گیا ہے ماہ ذی الحجہ۔ ماہ ذی الحجہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، جس کی سب سے بڑی برکت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے، جس کے اندر ہم نے عید کے طور پر منانا ہے۔ اس کو عید کے طور پہ نہیں بلکہ حقیقی عید تو ہوتی ہی اہل بیت علیہ السلام کی خوشی ہے، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کی خوشی سے بڑھ کر کون سی خوشی ہو سکتی ہے۔ لہذا اس خوشی کو ہم نے اس طریقے سے منانا ہے کہ زمانے کے اوپر آشکار کر کے رکھ دینا ہے۔ لہذا اس سے پہلے ایک عید آ رہی ہے، عید قربان، عید بقر، ذی الحجہ کی عید، اس کو ہم نے منانا ہے، تو اس کے اندر ہم نے جانور قربان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان اور ہندوستان کے اندر اسے واجب کے قریب قریب سنت مؤکدہ منایا جاتا ہے، اور واقعی اچھی بات ہے۔ اسے ہم ایک سال میں ایک ہی تو جانور ہم لازمی سمجھ کے قربان کرتے ہیں۔ معصوم علیہ السلام کا فرمان بھی جس طریقے سے ہمارے ہاں تحفۃ العوام کے اندر پایا جاتا ہے کہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کرو، اگرچہ قرضہ ہی لینا کیوں نہ پڑے، اگر قرضہ لے کر قربانی کرو گے تو اس کو ہم اہل بیت علیہ السلام ادا فرمائیں گے۔ ادا فرمائیں گے اس معنی میں نہیں ہے کہ اہل بیت کے ذمہ لگا کے چھوڑ دینا ہے اور ہم نے اسے ادا ہی نہیں کرنا۔ مراد یہ ہے کہ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ بے جھجک ہو کے قرضہ لے کر قربانی کر دیں، لیکن حسب استطاعت ہو، حد سے زیادہ بھی نہ ہو، حسب استطاعت آپ قربانی کر دیں۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کتنا فرمائے گا، عطا فرمائے گا کہ آپ یہ قربانی کا قرضہ ادا فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ ادا فرمائے گا۔ بہرحال قربانی کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے یہاں پر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے حالت خواب کے اندر دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دکھایا۔ بہرحال
اب بات یہاں پہ آ جاتی ہے کیا خواب حجت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ خواب اگر حجت ہوتے ہیں تو کس کے حجت ہوتے ہیں؟ خواب آپ کے اور ہمارے اپنے حساب کے ہیں، انہیں دین کا ایک حصہ شمار نہیں کیا جا سکتا، دین کے لیے دلیل قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ہمارے خواب ہیں۔ مگر یہ کہ کوئی ایسا صالح ہو جو جھوٹ نہ بولتا ہو، جس کی بات واقعاً موثق ہو سکتا ہے اس کا خواب بھی دین کے لیے دلیل بنایا جا سکتا ہو، وہ بھی علماء فیصلہ کریں گے۔ لیکن جو اصل حجت ہے خواب، وہ معصوم علیہ السلام کا خواب ہوا کرتا ہے، کیونکہ معصوم کو خواب میں جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، اور معصوم علیہ السلام کا خواب حجت ہو سکتا ہے۔ اسی مناسبت سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے انی رأیت فی المنام انی اذبحک کا جناب اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور جناب اسماعیل علیہ السلام بھی اطاعت شعار بیٹے ہیں، گو کہ نبی ہیں بعد کے اندر، فرماتے ہیں فانظر ماذا تری، آپ اجرا فرمائیے جو کچھ آپ اجرا فرمانا چاہتے ہیں، جاری کرنا چاہتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا، اپنے ساتھ رسی لی، پٹی لی، اور اپنی آنکھوں کے لیے بھی پٹی لی، تیز دھار آلہ لیا، اور ماں سے اجازت لے کر چل دیے کہ میں اپنے بیٹے کو سیر کرانے جا رہا ہوں۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ بات کہنا اور لے جانا ذبح کے لیے، سیر یقیناً اگر ذبح ہو بھی جاتے تو دوسرے عالم کی سیر تھی، اور اگر فقط زمین کی سیر جو کہ ہوئی تو وہ بھی ایک سیر ہی تھی، اور اگر اخلاق و کردار کے اعتبار سے ہماری تربیت ذہن اور عقل و شعور و ایمان کے لیے ایک ذہن کو گھمایا گیا تو یہ ذہنی سیر ہو گئی ہے، تو یہ ذہنی سیر بھی تھی۔ اسی اعتبار سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انہیں لے کر جا رہا ہوں۔ جناب ہاجرہ جنہوں نے ہجرت کی تھی کہا کہ ہاں لے جائیے، لے کر گئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بلند مقام پر جا کر بیٹے کو فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو پہلے تو بلند پتھر کے اوپر صاف کر کے لٹایا، ہاتھوں کو باندھا تاکہ جناب اسماعیل علیہ السلام ہاتھ پاؤں نہ چلائیں، پھر ان کی آنکھوں کو بھی باندھا، پھر اپنی آنکھوں کو بھی باندھا، ان کی آنکھوں کو باندھا تاکہ باپ کے اوپر رحم کی نگاہ نہ کریں، اپنی آنکھوں کو باندھا کہ فرط جذبات سے حکم خداوندی کی تائید نہ بجا نہ لا سکے تو مناسب نہیں ہوگا۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر تیز دھار چھری رکھی۔ تیز دھار کیوں لے کر آئے؟ تیز دھار اس لیے لے کر آئے تاکہ بیٹے کو تکلیف نہ ہو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے تیز دھار چھری کو رکھ کر جناب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلا دیا۔ اب جناب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے تئیں جناب اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک کے اوپر چھری چلا دی، قربانی دے دی۔ اب بات جو پہنچی کہ دیکھا گیا کہ ساتھ سے دمبے کے ذبح ہونے کی آواز آ رہی ہے۔ اب جناب اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے بلکہ دمبا ذبح ہو گیا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام شاد ساتھ میں موجود ہیں، کہا اے اللہ کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے؟ آنکھیں کھول کر جو دیکھا تو جناب اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر ایک ہلکا سا نشان تھا فقط، اور ساتھ میں دمبا ذبح پڑا تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ارشاد خداوندی ہوا کہ ہم نے اسے ذبح عظیم سے تبدیل کر دیا ہے، یعنی یہ ذبح عظیم نہ ہو سکے، ذبح عظیم وہ ہوں گے جو اس کا عوض قرار پائے ہیں۔ اب عوض جو قرار پائے ہیں، کیا جناب اسماعیل علیہ السلام بہتر تھے کہ ان کا عوض
جناب امام حسین علیہ السلام کو قرار دیا گیا۔ بہرحال واضح ہے آپ لوگوں کے لیے، تفسیر کے مزید گوشوں میں جائے بغیر میں عرض کروں کہ آج جناب اسماعیل علیہ السلام افضل تھے جناب امام حسین علیہ السلام سے افضل تھے جناب اسماعیل علیہ السلام، جو انہیں بچانے کے لیے اللہ نے جناب امام حسین علیہ السلام کو ان کا فدیہ قرار دیا۔ تو دیکھیں فدیہ قرار دینے کے اہداف ہوا کرتے ہیں۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کو اس لیے بچایا کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ذریعہ باقی رکھنا تھا، گو کہ وہ صاحب اختیار ہے، وہ ہر طریقے سے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن جناب اسماعیل علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا پیش خیمہ قرار دینا تھا۔ اسی وجہ سے جناب اسماعیل علیہ السلام کو بچایا گیا، اور علل اور وجوہات بھی علماء نے بیان فرمائی ہیں، ان کی طرف بھی آپ رجوع فرمائیے گا۔ بہرحال جناب اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ جناب امام حسین علیہ السلام کی صورت میں قرار دیا گیا، اور عظیم کہہ کر بتا دیا کہ دو باتیں ہو گئیں کہ کیا اسماعیل علیہ السلام عظیم نہیں تھے؟ یقیناً امامت کا رتبہ رسالت سے بڑھ کر ہے، اسی لیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب سوال فرمایا کہ اے اللہ کہ مجھے وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ میں اطمینان قلب کے لیے سوال کر رہا ہوں۔ کیف تحیی الموتیٰ کا سوال جو کیا کہ اے اللہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے تو مردوں کو زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ کہا نہیں مجھے ایمان ہے، میں اطمینان قلب کے لیے سوال کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے سارے امتحان جو جناب ابراہیم علیہ السلام سے لیے گئے پورے کر دیے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو پیغام آیا کہ میں نے تجھے امام قرار دیا ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اے اللہ مجھے جو امام قرار دیا ہے میں چاہتا ہوں یہ رتبہ میری نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ فرمایا نہیں، ہر کسی کو اللہ کی لا ینال عہد الظالمین، یہ ہر کسی کو نہیں پہنچے گا، خاص لوگوں کو پہنچے گا یہ مقام رتبہ، اور لہٰذا آپ نے اس رتبے کو اپنی امتحانوں کے ذریعے پایا ہے۔ لہٰذا عظیم کا جو لفظ آیا جناب اسماعیل علیہ السلام سے بڑھ کر درجہ قرار دے دیا جائے، تو اس میں یقیناً کوئی اشکال اور مضائقہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو قربان کر کے بچایا گیا تھا، جناب امام حسین علیہ السلام کو بچانے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو قربان کیا گیا تھا۔ جریان آپ کے ذہنوں میں نقش ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن دائیں ران پر جناب امام حسین علیہ السلام کو، بائیں ران کے اوپر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند تھے انہیں بٹھا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے بیٹے کو پسند کریں گے یا اپنی بیٹی کے بیٹے کو پسند فرمائیں گے؟ فرمایا یقیناً میں اپنے بیٹے جناب امام حسین علیہ السلام کو پسند فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر آپ کو اپنے بیٹے جناب ابراہیم کو جناب امام حسین علیہ السلام پر قربان کرنا ہوگا۔ ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا کہ میں اپنے بیٹے حسین پر اپنے بیٹے جناب ابراہیم علیہ السلام کو قربان کرتا ہوں۔ اور چند لمحے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور امام حسین علیہ السلام پر یہ قربان ہوئے۔ لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کو بھی امام حسین علیہ السلام پر قربان فرمایا، اور اسی طریقے سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا قرار دیا امام حسین علیہ السلام کو، اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دین کو بچانے کا سبب بنے۔ لہذا رسالت کے بچے ہوئے کاموں کو 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کے بچے ہوئے کاموں کو اتمام تک پہنچانے والے امام حسین علیہ السلام، ان کا رتبہ امامت کی وجہ سے بہت بلند ہے، ان کی ذات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے اور امام حسین علیہ السلام کے شہر میں موجود ہیں۔ یہ گھڑیاں، یہ لمحات اور یہ واقعات، یہ جریانات آپ سب کے لیے
بہت ہی اہم ہے. ہم لہذا ماتمی جناب معصوم علیہ السلام کی اس شہادت کے دن، جو کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، ایک وہ دن ہے جس پر جناب اسماعیل کی قربانی کو بچا لیا اور ان کی جگہ پر دمبا قربان ہو گیا. اور ایک وہ قربانی ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے رسول کے نواسے کو قربان ہونے دیا. لہذا ہم ایک دن کو تو خوب یاد رکھتے ہیں، سب یاد رکھتے ہیں، ہر مذہب والے یاد رکھتے ہیں. وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دن ہے، اور ہر شخص اس قربانی کے دن کو مناتا ہے، اس قربانی کے دن کو مناتا ہے. کیوں مناتا ہے؟ یاد میں جناب اسماعیل علیہ السلام کی، جناب اسماعیل علیہ السلام کے بچ جانے کی خوشی میں اس یاد کو مناتا ہے. جناب اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، گھر پہنچے، ماں نے دیکھا گلے پہ ایک خراش کا تھا نشان ہے. پوچھا کیا ہوا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے سچ ہی بتانا تھا. فرمایا میں نے خواب دیکھا تھا، اسے قربان کرنے کے لیے لے کر گیا تھا، گلے پہ میں نے چھری رکھی، یہ تو بچ گئے، لیکن اللہ نے دمبا آسمان سے نازل کیا جو کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہو گیا اور میرا بیٹا بچ گیا. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ماں نے دیکھا گلے پر ہلکی سی خراش آئی ہے، ماں برداشت نہ کر سکی، روئی، گریہ کیا اور وہیں پر وفات پا گئی. یہ جناب ہاجرہ، جناب اسماعیل کی ماں کا صبر ہے. آئیے دیکھیے کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کا صبر، امام حسین علیہ السلام کی ماں کا صبر، امام حسین کی بیٹیوں کا صبر، امام حسین کی بہنوں کا صبر. جناب امام حسین علیہ السلام بے آب ہو گیا، ویرانے کے اندر شمر لعین کی چھری تلے ہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں، خون بہہ رہا ہے. اپنے لیے نہیں، بہنوں کی رضا کے لیے پکارتے ہیں، لیکن کوئی بچانے والا نہیں ہے. ماں آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں، بلکہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ بی بی سیدہ دیکھ ہی نہیں رہی ہیں، بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی کلائیاں رکھ رہی ہیں، بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی کلائیاں رکھ رہی ہیں. ہاں عزیزو، وہ جناب اسماعیل کی ماں تھی. جناب اسماعیل کی ماں چھری کی علامت کا، چھری کا نشان دیکھ کر برداشت نہ کر سکی. قربان جاؤں زہرا کے لال پر، جن کی گردن کو 13 ضربوں سے جدا ہوتے ہوئے دیکھ کر ماں منتظر ہے اپنے بیٹے کے لاشے کے قریب. قربان جاؤں نبی کی بیٹی کی اس قربانی پر، قربان جاؤں نبی کی بیٹی کے اس حوصلے پر، قربان جاؤں نبی کی بیٹی کے اس صبر کے اوپر. قربانی پر قربانی یاد کیجئے گا، قربانی کیجئے گا، لیکن رسول کے نواسے کی قربانی کو بھی یاد رکھیے گا. آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوند متعال پروگرام کا آخری وقت ہے، ہمارے وقت کے امام سے ہمیں مانوس فرما اور مولا سے ہمارا ربط پیدا کر، حجت خدا کا ظہور عطا فرما. اللہم عجل ولی کل فرج. Say